नासरी के नाम में एक दफा फिर आप सबकी सलामती हो। खुदा उनकी तारीफ करते हैं। वो मौजूद है, वो भला है, उसकी शफकत अब भी है और उसकी मोहब्बत हमेशा हमारे साथ बनी रहती है। यीशु मसीह के सबब से हम उसे धन्यवाद कहते हैं। आज की जो गुफ्तगू है, आज की जो बात है कलाम मुकद्दस में से, वो है इज़िकियल 37, हिजकिय्याह नबी की किताब, उसका 37वां बाब, जिसमें से कुछ बातें जो हैं आज हम सीखेंगे। हो सकता है आज पूरे की पूरी बात, पूरे का पूरा जो रेवलेशन है उन तक ना पहुंच पाए, पर हम इसे एक इब्तदाइया जो है बातचीत कह सकेंगे कि हम इसे कैसे समझते हैं। आइए कलाम मुकद्दस को पढ़कर हम फिर आगे चलते हैं। इज़िकियल 37, वहां पर लिखा है, खुदावंद का हाथ मुझ पर था और उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया और उस वादी में जो हड्डियों से पुर थी मुझे उतार दिया और मुझे उनके आस पास चौगिर्द फहराया। और देख, वो वादी के मैदान में बाकसरत और नहायत सूखी थी। उसने मुझे फरमाया, ए आदमजाद, ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? मैंने जवाब दिया, ए खुदावन, खुदा तू ही जानता है। फिर उसने मुझे फरमाया, तू इन हड्डियों पर नबूवत कर और इनसे कह, ए सूखी हड्डियों, खुदाबंद का कलाम सुनो। खुदाबंद खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है कि इनमें तुम्हारे कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगी और तुम पर नसें फैलाऊंगा और गोश्त चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़ा पहनाऊंगा और तुम में दम फूंकूंगा और तुम जिंदा होगी और जानूंगी कि मैं खुदावंद हूं। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की और जब मैं नबूवत कर रहा था तो एक शोर हुआ। उर्दू में शोर लिखा है, अंग्रेजी के बाद तर्जुमा में भी शोर है, लेकिन जो इब्रानी के अगर ठीक मतन को देखा जाए तो वहां पर वॉइस का, आवाज का जो है वो लफ्ज जो है वो तर्जमा किया जाता है। और हड्डियां आपस में मिल गई। मैं फिर पढ़ता हूं, और जब मैं नबूवत कर रहा था तो एक शोर हुआ और देख जलजला आया और हड्डियां आपस में मिल गईं, हर एक हड्डी अपनी हड्डी से। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि नसें और गोश्त उन पर चढ़ आए और उन पर चमड़े की पोशिश हो गई, पर उनमें दम न था। तब उसने मुझे फरमाया कि नबूवत कर, तू हवा से नबूवत कर, ए आदमजाद, और हवा से कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि ए दम, तू चारों तरफ से आ और इन मकतूलों पर फूंक के जिंदा हो जाएं। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की और उनमें दम आया और वो जिंदा होकर अपने पांव पर खड़ी हुई, एक नहायत बड़ा लश्कर। यहां तक जो है वो नबूवत है और उसके बाद इसकी जो है वो इंटरप्रिटेशन भी है। लेकिन कभी कभी जब हम किताब मुकद्दस में से जब किसी नबूवत का तर्जुमा या उसकी वजाहत पढ़ते हैं तो नबूवत के साथ साथ वो भी कम समझ आती है। और फिर खादमीन जो हैं वो कोशिश करते हैं कि किसी तरह से कोई ऐसा लिंक, ऐसी गुफ्तगू जो है वो इस तरीके से बातचीत करें कि ये बात जो है वो समझ आ जाए। याद रखिए, जब ये नबूवत की गई थी तो उस वक्त किंगडम ऑफ इज़राइल, जिस पर 500 साल काजियों ने हुकूमत की थी और तकरीबन तकरीबन 400 बरस
بادشاہوں نے حکومت کی، جن کا پہلا بادشاہ ساؤل، دوسرا داؤد اور پھر سلیمان، اور اس کے بعد یہ کنگڈم جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ یہ نبوت، اس کا جو وقت ہے یا اس کا جو ٹائم ہے وہ ہے لگ بھگ 585 سے 590 بی سی کے لگ بھگ یہ نبوت کی گئی۔ میں یہ تواریخ کی باتیں یا پھر جو سالوں کی باتیں ہیں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہم سمجھ پائیں کہ یہ نبوت جو ہے وہ ایسی نہیں ہے جو پہلی کنگڈم کی بابت ہے۔ پہلی کنگڈم جاتی رہی ہے، اور حزقیل نبی کا جو دور نبوت ہے وہ بیبلونین کنگڈم کے ٹائم لائن کے ساتھ میچ کرتا ہے۔ جب بنی اسرائیل جو ہیں ان کا آخری حصہ یعنی یہودا کا قبیلہ اور بنیامین کے ساتھ یہ اسیری میں چلے گئے، تو اس وقت جو ہے یہ نبوت نبی کی معرفت جو ہے وہ لکھی گئی، کہی گئی، بیان کی گئی۔ یہ تقریباً 585 سے 590 بی سی کے بیچ میں ہے، بلکہ مجھے یہ کہنا چاہیے 590 سے 585 کا دورانیہ ہے جب اس نبوت کو جو ہے وہ لکھا گیا، کہا گیا، اسے وصول کیا گیا۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ وہ ہڈیاں بکثرت ہیں۔ نبی نے جو دیکھا، اس کی روح جو ہے جس چیز کو دیکھ رہی ہے وہ ایک وادی ہے، اور وادی سے مراد جو ہے وہ کسی ایک ملک کی وادی نہیں ہے، یا کسی ایک پہاڑی سلسلے کی جو ہے وہ ویلی نہیں ہے کہ وہ زیتون کے پہاڑ سے نیچے اتریں گے تو ویلی میں جو ہے وہ لوگ بسے ہوئے ہیں۔ یہ ایک چیز، چھوٹا خطہ، ایک زمین کا چھوٹا حصہ نہیں ہے۔ اس سے مراد پوری روئے زمین ہے، پوری روئے زمین ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے اس کو ہم بعد میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے کہ کیسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس سے مراد پوری زمین ہے۔ ہڈیوں سے مراد جو ہے وہ بنی اسرائیل ہے، بہت زیادہ ہیں اور بہت زیادہ سوکھے ہوئے ہیں، یعنی ان میں زندگی کسی طرح سے بھی نظر نہیں آتی۔ کسی بھی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ ان میں زندگی کی رمق اب تک باقی ہے، قطعاً یہ بات جو ہے کوئی نہیں کہہ سکتا۔ لیکن خداوند کا کلام جو ہے نبی کی معرفت جو نازل ہوا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو ریسٹور کیا جا سکتا ہے، یہ زندہ ہو سکتی ہیں، میں ان کو زندگی بخشوں گا، ان کو پھر سے جو ہے ان کے ملک میں جمع کروں گا۔ اس پروفیسی کا جو تعلق ہے وہ سالوں پر محیط ہے، اس وقت سے شروع کر کے یعنی 590 اور 85 کے درمیان کی دہائی بی سی سے شروع کر کے زمانوں کے آخر جب تک یہ زمین پر سے جو ہے یہ نظام ختم نہ ہو جائے، اس کا تعلق تب تک ہے۔ اس کے حصے ہیں، جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ اس نے نبوت کی، پھر ان پر جو ہے شور ہوا، آوازیں آئیں، پھر ہڈیاں موو کرنا شروع ہوئی، اور پھر ہر ہڈی جو ہے اپنی ہڈی کے ساتھ مل گئی، اور پھر لکھا ہے وہ زندہ، وہ کھڑی تو ہوئی، یا وہ ان پر نسیں تو آ گئیں، ان پر گوشت بھی تھا، خون بھی دوڑ رہا تھا، پر ان میں زندگی کا دم موجود نہیں تھا۔ یہ کئی حصے ہیں اس پروفیسی کے جس کو جاننا اور سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اسی مد میں جبکہ ہم اس پروفیسی کو سیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ موجودہ کلیسیا جو ہے اپنی روحانی حالت پر نگاہ کرے، ہم تعداد میں بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، ہم چرچ میں لارج ان نمبرز ہو سکتے ہیں، ہم ایک خاندان کی صورت میں ہم زوم پر بہت بڑا نمبر تو ہو سکتے ہیں، لیکن کتنے ہیں جو زندہ ہیں؟ ہم گوشت پوشت کے ڈھیر تو ہو سکتے ہیں، ہم پر کھلڑی بھی موجود ہو سکتی ہے، اور طرح طرح کے رنگوں کی کھلڑی موجود ہو سکتی ہے، لیکن کیا ہم مسیح کے دم کے سبب سے، اس کی مصلوبیت کے سبب سے زندہ ہیں اور زندہ کہلواتے ہیں؟
یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جن کو آج کے دور کی کلیسیا اپنے لیے جو ہے وہ اس پروفیسی سے اخذ کرے گی، نکالے گی کہ اس ساری پروفیسی میں کہاں موجود ہوں۔ اس میں یہ تو لکھا ہے کہ یہ ہڈیاں جو ہے وہ بنی اسرائیل ہیں، باقی ساری بھی ایکسپلینیشنز موجود ہیں، پر چرچ کہاں ہے؟ کلیسیا کہاں موجود ہے؟ خداوند نے نبی سے پوچھا، حزقیل کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ نبی ہونے کے باوجود، خدا کا خادم ہونے کے باوجود اس نے بولنے میں خطا نہیں کی، اور نہ ہی وہ اس بات پر جو ہے انسانی نقطہ نگاہ سے اس نے جب دیکھا تو اس کو اندازہ ہوا کہ انسان سے یہ ممکن نہیں ہے، یہ صرف خداوند تیرے روح سے ممکن ہے۔ خداوند تو ہی جانتا ہے کہ یہ زندہ ہو سکتی ہیں کہ نہیں ہو سکتی، یہ دم ان میں پھونکا جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا، یہ جیتی جان ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی۔ اگر میں انسانی نگاہ سے اور کوشش سے اور مینرز سے دیکھوں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ خداوند قادر مطلق ہی جانتا ہے کہ ان ہڈیوں کا کیا ہوگا، ان کا فیوچر کیا ہے۔ خداوند تو ہی جانتا ہے، اگر تو چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے۔ میری منادی سے، میرے کہنے سے کیا ہوگا؟ اگر میرا کہنا تیرے روح سے ہے تو اس سے بہت کچھ ممکن ہے، خدا کے کلام سے ممکن ہے۔ خداوند نے کہا کہ اٹھ اور نبوت کر، اسپیک لائف ٹو دیز بونس، زندگی بول۔ زندگی کا کلام جو ہے وہ ان کو زندہ کر سکتا ہے۔ اسپیک مائی ورڈ ٹو دیم، یہ جیتی جان ہوں گی، اپنی قدموں پر کھڑی ہو سکتی ہیں۔ ہمارے چوگرد، ہمارے ارد گرد بہت ساری چیزیں، ہمارے اندر بہت ساری چیزیں ڈیڈ ہیں جن میں سرکولیشن نہیں ہے، مال فنکشننگ ہے۔ اسپرچولی ہم بہت ساری چیزوں میں پاج مردہ ہیں، آگے مرے ہوئے ہیں، اور زندگی مطلق نہیں ملتی۔ وہ سب کونے خدرے زندہ ہو سکتے ہیں، روشنی میں آ سکتے ہیں، پھر سے جو ہے وہ کام کرنا شروع ہو سکتے ہیں، اگر ان کو خدا کا کلام اور زندگی مل جائے تو۔ I speak to my organs. I speak to my mind. I speak to myself. From head to toe, go and get operational for the word of the Lord. خداوند کی قدرت کے لیے پھر سے تازہ ہو جا، تقویت پکڑ، اپنی پج مردگی سے پھر سے زندہ ہو، کیونکہ خداوند وہ ہے جس کا کلام مردہ ہڈیوں کو زندگی بخش سکتا ہے۔ اور خداوند کے کلام کے مطابق جب نبی نے ایسا کیا تو ایسا ہی ہوا۔ ریٹلنگ ساؤنڈ، تھر تھراہٹ، بونچار، زلزلہ آیا، زمین ہلنے لگی، زمین کانپ گئی جب خدا کا کلام بیان کیا گیا۔ لکھا ہے کہ ہر ایک ہڈی جو ہے وہ اپنی ہڈی سے آ کر ملنے لگی۔ جب دیر سے مردہ ہڈیاں پڑی رہتی ہیں، ہوا ان کو ادھر ادھر اگا لے جاتی ہے، مسافروں کے، جانوروں کے پاؤں سے، زمین کے زلزلوں سے، تھر تھراہٹ سے، پانیوں کے زور سے، جو ہے وہ سیلابوں سے، نہ جانے کتنی دفعہ جو ہے وہ ہڈیاں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہیں۔ اور یہ جتنی چیزیں میں کہہ رہا ہوں، بیسٹ آف دا فیلڈ، ان کی وجہ سے، یعنی قوموں کے جو ہے وہ ہلاک کرنے والے حملوں کے سبب سے، نہ جانے یہ ہڈیاں کہاں کہاں پہنچی۔ پھر سیلابوں نے انہیں جو ہے وہ، پانیوں نے انہیں دھکیلا، بہت سارے مسائل جو ہیں انہوں نے ان ہڈیوں کو تتر بتر کر دیا۔ ان کے اپنی باتوں نے، ان کے اپنے کاموں نے ان کو جو ہے وہ قوموں میں تتر بتر کیا، اور یہ دنیا کی ساری قوموں میں پراگندہ ہو گئے۔ یہ بنی اسرائیل ہے۔ ہم بھی بے شمار دفعہ روحانی طور پر ہم پراگندہ خیالیوں کا جو ہے وہ شکار رہتے ہیں۔
ہم پراگندہ رہتے ہیں، ہم بیٹھے کہیں اور ہیں، ہمارا خیال جو ہے وہ ہمارا خیال کہیں اور رہتا ہے، ہم تتر بتر ہیں، ہم ایک جگہ پر، ہماری باڈی میں ہی یونٹی نہیں ہے، ہماری باڈی اور اسپرٹ دونوں ایک نہیں ہیں، ہمارے جذبات ہماری اسپرٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے ہیں، اور یوں ہمارا بدن جو ہے وہ منتشر رہتا ہے حالات کی وجہ سے، حالات کے تھپیڑوں کی وجہ سے، غیر قوموں کے سبب سے، ارد گرد کے انسانوں کے سبب سے، اپنی خواہشات کے سبب سے ہم تتر بتر اور بکھرے بکھرے رہتے ہیں۔ ہماری روحانی زندگی بھی ایسی ہے جیسی ہڈیوں سے بھری ہوئی یہ وادی ہے۔ لکھا ہے کہ میں نے کلام کیا، میں نے خداوند کے کہنے کے مطابق نبوت کی، تو ایک شور ہوا، پھر ایک زلزلہ آیا، تھر تھراہٹ ہوئی، اور پھر ہر ایک ہڈی جو ہے وہ اپنی ہڈی کی طرف جو ہے وہ موو کرنا شروع ہوئی۔ یاد رکھیے، اگر یہ بات بنی اسرائیل کے لیے ہے تو پھر خدا کے کلام کے مطابق ایک دو طرح کی ریسٹوریشن جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ نیشنل ریسٹوریشن، ایک قومی جو ہے وہ بحالی ہے جو ایز اے قومیت جو ہے وہ بنی اسرائیل کو ملی، اور دنیا بھر کی قوموں سے، دنیا بھر کی قوموں سے 1948 میں یہ ایک جگہ پر جمع ہوئے، جہاں پر جتنے جتنے قبیلے تھے ہر جگہ سے جو ہے لوگوں کو جمع کیا گیا۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مڈ 80s تک یہودیوں کو افریقہ سے آپریشن موزس کے تھرو جو ہے وہ اسمگل کیا جاتا تھا، چوری چھپے ان کو لایا جاتا تھا، اور یہ آپریشن جو ہے بہت ساری دنیا کی قومیں along with یونائٹڈ نیشنز جو ہے اس کو جو ہے وہ انجام دے رہی تھی، تاکہ یہ سارے لوگ اپنی سرزمین پر جمع ہو جائیں، ایک نیشنل ریسٹوریشن، ایک قوم کی صورت میں ان کی بحالی جو ہے وہ ممکن ہو سکی۔ آج بھی ہو رہی ہے، بہت ساری جو ہے وہ ڈی این اے جو ہے وہ جمع کیے جا رہے ہیں، اور لوگ اس بات کو فائنڈ آؤٹ کر رہے ہیں کہ وہ کون سے قبیلے سے تھے اور کون سی جگہ سے تھے اور کون سے لوگ ان کے آباء و اجداد میں شامل تھے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں اب تک جاری ہیں اور لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ ان کا جمع ہونا، ان کا اس ملک میں آنا، یہ پہلی بحالی ہے جس میں گوشت ہے، جس میں نسیں ہیں، جس میں بظاہر وہ جیتے ہوئے نظر آتے ہیں، پر ان میں دم نہیں ہے، اور وہ دم جو خدا کا بخشا ہوا ہے، جو اس کے بیٹی کی معرفت بخشا ہوا دم ہے، وہ ان میں مطلق موجود نہیں ہے، اسی لیے وہ اسپرچولی اب تک ڈیڈ کہلاتے ہیں، اور خدا ان کو اپنے وقت پر پھر زندہ کرے گا۔ یہ پروفیسی کا ایک حصہ ہے۔ پروفیسی اپنی جگہ پر ہے، وہ کی گئی، اور ان کی پہلی جو ہے ریسٹوریشن ہوئی کہ وہ ایز اے نیشن ایک جگہ پر جمع ہوئے، ہر ایک ہڈی، ہر ایک قبیلہ اپنے قبیلے کے ساتھ مل کر جو ہے وہ رہنے شروع ہو گیا ہے۔ لیکن یہ مکمل جو ہے وہ بحالی نہیں ہے۔ کلام مقدس میں یہ بات جو لکھی ہے، اگلے جو صفحے ہیں ان میں یہ لکھا ہے کہ خداوند ان کو پھر سے زندہ کرے گا، اور پھر لکھا ہے ان مقتولوں سے کہہ، یہ جو قتل ہوئے ہیں ان سے کہہ کہ خداوند پھر سے تمہاری قبروں کو کھول کر ان کو زندہ کرے گا۔ جہاں ہم بنی اسرائیل کو خدا کے ساتھ بہت قریب دیکھتے ہیں، وہاں پر مصائب کا شکار بھی ہوئے۔ اس جینوسائیڈ کو یاد کیجئے جو جرمن میں ہوا ورلڈ وار سیکنڈ میں، کہ ملینز آف جیوز ور سلاٹرڈ۔ گیس چیمبرز میں، بڑے بڑے جو کمرے ہیں ان میں ان کو دھکیلا جاتا، بڑے بکریوں کی طرح بھرا جاتا، اس میں گیس کھولی جاتی، اور پھر اس میں جو ہے گیس کو جو ہے وہ آگ لگائی جاتی، یوں ان بڑے بڑے چیمبرز میں جن میں ان کو بھرا جاتا تھا، یہودی یوں جو ہے وہ جینوسائیڈ کا جو ہے وہ شکار ہوئے، قتل عام ان کا کیا گیا، ملینز۔ یاد رکھیے، اگر یہ سارے کے سارے لوگ، اور اس کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی جو لوگ قتل ہوئے، جو پرانے عہد نامے میں جو مکابیوں کے دور میں قتل ہوئے،
جو اس کے بعد قتل ہوئے، جو رومیوں کے دور میں قتل ہوئے، یہ سارے کے سارے وہ مقتول ہیں جو قبروں میں دفن ہیں، اور ان کے ساتھ خداوند کا وعدہ ہے میں تمہیں پھر سے زندہ کروں گا اور تمہاری قبروں کو کھولوں گا اور تمہیں بحال کروں گا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خداوند کی خاطر، یہوہ کی خاطر، اسرائیل کے قدوس کی خاطر، جن کا مرڈر کیا گیا، جن کا جو ہے وہ قتل عام کیا گیا اور وہ مقتول کہلوائے، اس پروفیسی کے مطابق خداوند کا وعدہ ہے کہ میں اپنے وقت پر ان دنوں میں پھر ان کی قبروں کو کھولوں گا اور میں ان کو زندہ کروں گا۔ آخری زمانہ میں پھر سے ایک اور بحالی آئے گی، اس بحالی کا نام جو ہے ٹریبولیشن ہوگا، اور ٹریبولیشن کے بعد اس ملک کو پھر سے بحال کیا جائے گا، جب برہ جو ہے، جب خدا کا بیٹا نازل ہوگا، ظاہر ہوگا، بادلوں پر آئے گا، اسرائیل کی حمایت کرے گا اور اس کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو ہلاک کرے گا۔ یوں اسرائیل کے ملک کی بحالی پھر سے ہوگی۔ کتنے سالوں تک ہوگی میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن وہ ملک پھر سے بحال ہوگا، خداوند ان کی پھر سے حمایت کرے گا، اور پھر دنیا جانے گی کہ ان کا خدا زندہ خدا ہے۔ اور یہ سرزمین جو ہے جس سے یہ دھکیلے جاتے ہیں، جس میں وہ بیگانہ گنے جاتے ہیں، یہ ان کو، ان کے باوجداد کو قادر مطلق ہی نے دی تھی۔ یہ بات آخری دنوں کی ہے۔ آدم تو آ، اس نے کہا کہ اسپیک ٹو دا ونڈ، اسپیک ٹو دا ونڈ، ہوا سے کہہ۔ ونڈ سے مراد جو ہے وہ روح ہے، وہ قدس ہے، یا وہ زندگی کا دم ہے جو خدا کے کلام سے جاری ہوتا ہے۔ روح سے کہہ، روح سے کہہ کہ وہ ان میں زندگی کا دم پھونکے۔ اور پھر اس نے کہا چاروں طرف سے دم آئے اور ان میں زندگی کا دم ہو۔ خدا کا روح، ونڈ اینڈ آل فور ونڈس، یہ دو مختلف باتیں ہیں۔ ونڈ سے مراد خدا کا روح، آل فور ونڈس مطلب ہر سمت سے، ہر ڈائریکشن سے، ان میں جہاں جہاں وہ قتل ہوئے، جہاں جہاں وہ دفن ہوئے، جہاں جہاں وہ موجود ہوئے، جہاں جہاں اب بھی وہ باقی ہیں، چاروں طرف سے، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ سے خدا کے روح کا دم ان کو پھر سے زندہ کرے گا۔ جو اظہار ثانی میں قتل ہوں گے ان کو بھی خدا کا روح جو ہے وہ زندہ کرے گا۔ اور یاد رکھیے جب اظہار ثانی ہوگی کسی ایک ملک میں نہیں ہوگی، صرف اسرائیل میں نہیں ہوگی، جہاں جہاں یہودی بسے ہوں گے وہاں وہاں پر اظہار ثانی جو ہے اس کا آغاز ہوگا۔ اس میں بہت سارے مسیحی بھی شامل ہو جائیں گے جو قتل ہوں گے، اور بہت سارے ایسے ہوں گے جو یہودیوں کے خلاف اٹھیں گے۔ اسپیک ٹو دا ونڈ، اور پھر یہ کہ چاروں ڈائریکشن سے جو ہے ان کو زندگی ملے جہاں جہاں وہ بسے ہوئے ہیں۔ ہر طرف سے دم جو ہے وہ ان میں جو ہے وہ پھونکا جائے گا، اور وہ جیتی جان ہوں گے۔ وہ جو محض فزیکلی جو ہے وہ زندہ ہیں، اب وہ اسپرچولی بھی زندہ ہوں گے۔ خدا کا روح، خدا کا کلام، مسیح کا مکاشفہ، صلیب کا مکاشفہ، مسیح کے موت جو ہے وہ سہنے کا مکاشفہ بنی اسرائیل کو آخری زمانوں میں اس 7 years پیس ٹریٹی کے دوران، جس میں 3.5 سال جو ہیں اظہار ثانی کے ہیں، خداوند ان پر اپنی قدرت کو ظاہر کرے گا۔ سب سے پہلے 1,44,000 مسیح پر ایمان لائیں گے۔ اب دیکھیں پارشلی جو ہے وہ ان کی بحالی ہو رہی ہے۔ میں نے پہلے جب کہا تھا کہ یہ پوری کی پوری جو نبوت ہے اس میں پہلے ان کا جاگنا، ان پر نسوں کا آنا، ان کا جو ہے وہ بحال ہونا، پر زندگی نہ ہونا، اس کے بعد پھر ان کا کھڑے ہونا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ گریجولی سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ پوری ہوں گی کہ وہ قومی طور پر جو ہے وہ بحال ہوں گے۔ پھر اظہار ثانی کے دوران 1,44,000 یہودی مسیح پر ایمان لائیں گے، وہی اپنے یہودی بھائیوں کو جو ہے وہ پھر سے تعلیم دیں گے، اور بہت سارا لشکر جو ہے وہ جمع ہوگا۔ اور اس کے بعد
मसीह की आमद होगी, कब्रें खुलेंगी, मुर्दे जिंदा होंगे, इसराइल जो है वो फिर से बहाल होगा, स्पिरिचुअली जो है वो सबकी बहाली होगी। और यूं ये नबूवत 599 BC से शुरू करके जमानों के आखिर तक, जिसका हमें अंदाजा नहीं कि वो कब पूरा होगा, तब तक के लिए ये नबूवत जो है वो मौजूद है। और ये नबूवत जो है ये सादा नबूवत नहीं है, बल्कि ये वक्तन फवक्तन कहीं ना कहीं बनी इसराइल के लिए एक कौम की सूरत में, एक बहुत बड़े जो है वो लश्कर की सूरत में जो है वो पूरी होती आई है। जमानों के आखिर में भी होगी, फिर से बहाली आएगी, और यूं ये लोग जो है वो जीती जान होंगे। मसीही हलकों में आज इस नबूवत को किस तरह से समझा और किस तरह से जो है वो देखा जाता है। आज मसीही हलकों में हमने बहुत सारे ऐसे लोग, और हमारे अंदर बदन के अंदर जो है बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, तो फर्क है। कुछ बातें हम कलाम के मुताबिक करते हैं और कुछ बातें जो हमें बहुत हार्ड हिट करती हैं, हम उनको छोड़ देना ही जो है अपनी खैरियत और आफियत समझते हैं। लेकिन ये तो फर्क हम मसीहियों के अंदर भी मौजूद है। हमारे बदन के अंदर भी बहुत सारे हिस्से सूखे हुए हैं, बेजान हैं, खत्म जिंदगी नहीं है। हम जिंदगी के हर आसाइश से वाकिफ हैं और उसको एंजॉय करते हैं, पर हम फिर भी जो है वो बेचैन रहते हैं। जीती जान जो है वो हम फिर भी अपने आप को नहीं कह सकते हैं। रोटी तो खाते हैं मगर हम शेर नहीं होते, पानी पीते हैं पर हमारी मांदगी हमसे जो है वो नहीं जाती। हर सुबह जागते हैं पर आधे मरे हुए होते हैं। ये वो बातें हैं, ये वो चीजें हैं, ये वो नबूवत है जो किसी की तरफदार नहीं है। कोई भी शख्स दुनिया के आखिर तक जब जब ये कलाम जो है वो पढ़ा जाएगा, हर शख्स अपने आप को इसकी रोशनी में जब देखेगा तो अपने अंदर की मुर्दा चीजों उसे नजर आएंगी और उन पर निगाह करेगा। उसके लिए जरूरी है कि वो हवा से कहे, खुदा के रूह से कहे कि मुझ पर होकर गुजर, ताकि मेरी हर चीज ऑर्गेनाइज हो, ताकि मैं खुदा के रूह के साथ एका कर सकूं और जीती जान हो सकूं। मेरे अंदर से चीजें जाती रहें, मसीह की खुशबू जो है वो फैले, और वो इत्र जो खुदावन ने मुझे दिया है, वो मसा जो खुदावन ने मुझे दिया है, मेरे मुर्दा कामों और बातों और यकीन की वजह से जो बदबूदार हुआ है, खुदा फिर से उसको रिफाइन करेगा, फिर से उसको पाक करेगा, और उसमें से जो है वो मुर्दा चीजें निकाल कर उसे फिर से जिंदगी में लेकर आएगा। यही नबूवत जो है वो हर तरह से बहुत सारे एंगल्स के साथ हमें जिंदगी बख्शने पर कादर होगी। खुदा का कलाम, आदमजाद क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? उसने कहा खुदावंद तू ही जानता है। 1996 में खुदावन ने मुझे एक बात सिखाई। खुदावन ने मुझे दूसरे खादम की मार्फत बोलकर कहा कि ऐ नौजवान, क्या तू इस बात को समझता है कि शीर का बच्चा अफई के बिल में हाथ डालेगा? तो मैं गैर जुबानों में दुआ कर रहा था, तो तर्जमा हुआ कि ऐ खुदावंद, मैं क्यों कर जान सकता हूं जब तक कि तू ही मुझ पर जाहिर ना करे। मैं जब इस बात को पढ़ रहा था तो नबी खुद से जवाब नहीं दे रहा, नबी की रूह खुदा के रूह से है वो एका करके उस बात का जवाब दे रही है कि खुदावंद तू ही जानता है। इंसानी तौर पर तो मुमकिन नहीं है, पर तेरे रूह से सब कुछ मुमकिन है। तो सहरा में नदियां जारी कर सकता है, खुश्क जमीन पर पानी उंडेलता है, मुर्दा हड्डियों को जमा कर सकता है और उन पर गोश्त पोस्ट की जो है वो कोशिश कर सकता है। तू ही है खुदावंद, इन सबको जिंदा कर सकता है, क्योंकि जिंदगी बख्शने वाला तू ही वो खुदा है। आदम खड़ा तो था, मट्टी का पुतला था, जिस्म तो था पर रूह नहीं थी। आज बेशुमार दफा हमारा बनी इसराइल का, कलीसिया का, चर्चेस का, ग्रुप्स का, जूम ग्रुप्स हैं या कोई भी ग्रुप क्यों ना हो, हम खड़े तो हैं लेकिन पूरे तौर पर जिंदा नहीं हैं जब तक खुदा हम में जिंदगी का दम ना फूंके।
खुदावन से किए। खुदावन तो ही जानता है। अगर तू जिंदगी का दम फूके तो हम जिंदा और जीती जान रह सकते हैं, हो सकते हैं। बनी इसराइल की मुकम्मल टोटल जो रेस्टोरेशन है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से, वो आखिरी दिनों में होगी। पर पार्शली वो एज ए कॉम वो रिस्टोर हुए 1948 में, और उसके बावजूद कि वो लड़ाइयों का शिकार रहे, बहुत सारे सैलाब और बहुत सारी आंधियों ने और बहुत सारे जो है हालात के थपेड़ों ने उन्हें मिटाने की कोशिश की, पर खुदावंद का वादा वहां पर मौजूद है, उनको जुम्बश ना होगी। रूहानी तौर पर वो आखिरी दिनों में, इजहार शानी के जमानों में और मसीह के बादलों पर आने पर पूरे तौर पर बहाल किए जाएंगे। खुदावंद आप सबको और मुझे भी इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन। आइए दुआ करते हैं। खुदावंद रब्बुल अफ़वाज, हम सब मिलकर तुझे मुबारक कहते हैं। जिंदगी के इस कलाम के लिए हम तेरी तारीफ करते हैं। खुदावंद तो जमानों, सालों और खुदावंद तू सदियों की बातों को हम पर अयां करता है। हम उसके लिए तेरे शुक्रगुजार हैं, तेरी तारीफ करते हैं। खुदावंद तू अपने वक्त पर, अपने दिन में कब्रों को भी खोलेगा और फिर से सबको जिंदा करेगा जो तुझ पर ईमान लाते हुए इस जहान से चले गए। तेरी तारीफ करते हैं। हम जानते हैं हम जितने जिंदा हैं और मसीह में हैं, अगर से मर भी जाएं तो भी है खुदावंद तू हमें फिर से जिंदा करेगा, जिस तरह से तू खुद मरकर जिंदा हो गया। हम तेरी तारीफ करते हैं। सुनने वालों पर, जो बाद में भी सुनेंगे, उन सब पर तेरा फजल होता रहे। यीशु नासरी के नाम में, आमीन।